अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरित्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह सीरीज़ जारी हैं और इसमें हम माख़िज़ शरीयत के बारे में पढ़ रहे थे। किताबुल्लाह यानी कुरान करीम के बारे में हमने पढ़ लिया। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि माख़िज़ दोम है, इस पे हमारे लेक्चर्स जारी हैं। और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो हमारा टॉपिक ज़ेर बहस है वो है सुन्नत की इस्तनादी हैसियत। और इसमें पॉइंट नंबर 1 यानी उसूल रिवायत और दुरायत और मयारात जरा तादील। जब हम ये पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये वाला टॉपिक कवर करवा दिया था और इसके बारे में मैंने कहा था कि ये डिटेल्ड लेंथी है और ये ख़ासी तवज्जो का तलबगार भी है, लिहाजा मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करूँगी। तो आज वही लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जरा तादील ये इल्म बेसिकली है क्या, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसको ईजाद क्यों किया गया। तो चलते हैं सबसे पहले कि इसको ईजाद क्यों किया गया इस पॉइंट की तरफ और फिर इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो ये बताना आपको लाजमी भी है और इन सेंस के आसान भी है, ठीक है, कि समझने के लिए अगर आप गौर से सुन रहे हैं तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगी। किताबुल्लाह हुज्जत कतई, तमाम उलमा का इस पर इत्तफ़ाक़ है और मैं हर लेक्चर में कहती आ रही हूँ कि हर दौर में हर आलिम ने बहसीयत उम्मत मुस्लिमा इस पर इत्तफ़ा किया कि कुरान करीम ही माख़िज़ अव्वल और माख़िज़ कतई है जिससे हम दीन इस्लाम के अहकामात को अख़ज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इससे रेलिवेंट मैंने आपको कहा कि उलमा इस पर भी इत्तफ़ाक़ करते हैं कि सुन्नत ही कुरान करीम की वजाहत है, कुरान करीम की तफसीर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद कुरान करीम की वजाहत की, उनसे सहाबा सवाल करते, आप जवाब देते, जिससे मुतालिक आपको ख़ुद फ़ील होता कि इसकी वजाहत ज़रूरी है, आप उसकी वजाहत खुद करते। अलगर्ज़ ये कि कुरान करीम का इम्प्लीमेंटेशन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है कि आपने वो चीज़ें अपने उसवा से करके दिखाएं कि हर चीज़ पॉसिबल है जो कुरान करीम में अहकामात दिए गए हैं और जो ममनुआत हैं उनसे बचना भी पॉसिबल है, ठीक है। तो उनका उसवा हमारे सामने है। अब इस पर भी उलमा का इत्तफ़ाक़ है कि हम अहादीस से भी दीन इस्लाम के अहकामात को अख़ज़ कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट इज़ कि वो हदीस जिस सोर्स से हम तक पहुंची है, क्या वो सोर्स ऑथेंटिक है, क्या वो ज़रिया दुरुस्त है, कि वो मुस्तनद है हदीस जो हम तक पहुंची, क्या उसके जो रावी हैं उनसे निसियान भूल जाना साबित तो नहीं है, क्या उनसे झूठ साबित तो नहीं है। यानी जो रावी हदीस को रिवायत कर रहा है उसकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है। और फिर ये कि वो रावी जिसने इस हदीस को बयान किया, वो हदीस जो हम तक जिन जिन रावियान के ज़रिए पहुंची है उसकी सनद क्या है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इल्म जरा और तादील में, ठीक है। और इस इल्म का इजाद बेसिकली इस पॉइंट पर ही किया गया था कि इस चीज़ की गवाही तमाम मुस्तशरिकीन ले लें, आप तमाम दीगर मज़ाहिब के मानने वाले ले लें, वो इस चीज़ की गवाही ख़ुद देते हैं कि ऐसा किसी दुनिया के दूसरे मज़हब में नहीं है जो तरीक़ा मुसलमानों ने ईजाद किया कि महज़ एक पर्सनैलिटी यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के जो उनकी ज़बान मुबारक से अक़वाल निकले, जो उनकी ज़ात मुबारका के अफ़आल थे, उनको दुरुस्तगी से नोटिस में लेने के लिए, उनको दुरुस्तगी से नोट करने के लिए मुसलमानों ने अस्माउर रिजाल और इल्म जरा व तादील जैसे तकरीबन कितने ही उलूम निकाले, ठीक है। तो वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं नॉन मुस्लिम होते हुए भी, ठीक है। और इल्म जरा व तादील बेसिकली है ही ये कि हम जिस रावी से हदीस ले रहे हैं उसको परख सकें कि क्या वो इस काबिल इस स्टेटस पे है कि हम उससे बयान करदा हदीस को कबूल कर सकें। अगर उसका वो स्टेटस है तो ये तादील कहलाएगी, ठीक है, कि वो रावी अदल पर पूरा उतर रहा है। और अगर वो उस स्टेटस के ख़िलाफ़ है यानी उसके बरक्स है, उससे निस्यान साबित है या उससे झूठ साबित है या उसका आदिल होना साबित नहीं है, अदल साबित नहीं है, तो उस सूरत में इससे मुराद क्या होगी, जरा कहा जाएगा, ठीक है। तो ये बाकायदा इल्म की सूरत इख्तियार कर गया, उलमा ने इस इल्म को इल्मुल जर्ह व तादील का नाम दिया, ठीक है। अब इसके लफ्ज़ी मानी पढ़ लेते हैं, ठीक है। लफ्ज़ी मानी डेफिनेशन, इस्तिलाही मानी।
دونوں کے الگ الگ پڑھیں گے اور پھر ان کو اجتماعی طور پر پڑھیں گے. انشاءاللہ آپ کو اس علم کا بیسک انٹروڈکشن تو معلوم ہو ہی جائے گا. تو الجرح، جرح سے کیا مراد ہے؟ زخم لگانا، خواہ تلوار سے ہو یا زبان سے. یعنی عربی زبان میں جرح لفظ ہے اور اس کی اردو کیا ہے؟ زخم لگانا. وہ خواہ کسی ٹول، کسی ہتھیار سے باڈی پارٹ پہ لگایا جائے، ٹھیک ہے، یا وہ زبان کے ذریعے حروف کو ادا کر کے کسی پر لگایا جائے. فار ایگزامپل کسی کا عیب بیان کرنا، ٹھیک ہے. تو زخم لگانا لفظی معنی ہے، خواہ وہ آپ اپنی زبان کے ذریعے کسی پر لگائیں یا اپنے پاس موجود کسی ٹول کے ذریعے، ٹھیک ہے. لفظی معنی پر ابھی آپ نے فوکس کرنا ہے. لیکن اصطلاحی معنی اگر دیکھیں گے تو جرح سے کیا مراد ہے؟ الطعن فی الراوی مخل بعدالتہ و ضبطہ. یہاں پر میں اعراب لگانا چاہ رہی تھی لیکن مجھے اس فونٹ نے اجازت نہیں دی جو آپ کے سامنے فونٹ ہے کہ اگر میں اس پہ اعراب لگاتی تو وہ ساتھ ہی مکس ہو رہے تھے، لہٰذا میں نے بغیر اعراب کے آپ کے سامنے رکھا ہے. تو میں اس کو رپیٹ میں پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے. اور آپ نے اگر آپ نوٹس بنا رہے ہیں تو آپ اعراب کے ساتھ بھی اپنے نوٹس میں لکھ سکتے ہیں. الطعن فی الراوی مخل بعدالتہ و ضبطہ. یعنی طعن کرنا، ٹھیک ہے، عیب بیان کرنا، پھر راوی کے بارے میں، مخلو جو کہ دخل اندازی کرے، جو کہ اثر دے، جو کہ جس سے متاثر ہو، بعدالتی راوی کی عدالت، راوی کا عادل ہونا، ٹھیک ہے، وضبط ہی اور اس کا قوت حافظہ میں پکا ہونا، ٹھیک ہے. ضبط مراد قوت حافظہ. اور یہ جو ہا ضمیر یہاں پر آ رہی ہے اور یہاں پر یہ ضمائر ہیں، اسماء ضمائر، اور یہ کس کی ضمیر ہے؟ راوی کی. یعنی راوی کے بارے میں ایسا طعن کرنا جو کہ اثر انداز ہو اس کے عادل ہونے پر یا اس کے قوت حافظہ میں ماہر ہونے پر، ٹھیک ہے. اصطلاحی معنی اگر دیکھ لیں تو علم جرح سے مراد راویان حدیث کے وہ عیوب بیان کرنا جن کی وجہ سے ان کی عدالت ساقط ہو جاتی ہے. عدالت ساقط ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کا عدل جو ہے وہ ساقط ہو جائے، ان کو عادل مزید نہ مانا جائے اور ان کی روایت کردہ حدیث رد کرتی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. ابھی تک ہم نے اس کے لفظی معنی پڑھے، اس کی عربک ڈیفینیشن پڑھی اور اس کے اصطلاحی معنی پڑھ لی. اب ہم تعدیل کی طرف چلتے ہیں اور پھر ان دونوں کو جب مکس کر کے پڑھیں گے تو آپ کو اس علم کے ایجاد کرنے کی وجہ اور اس علم میں ہم کیا پڑھتے ہیں، کیا سیکھتے ہیں، وہ معلوم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو لفظ تعدیل، ٹھیک ہے، لفظ عدل سے نکلا ہے، ٹھیک ہے. عدل مطلب عدالت، کسی شخص کی خوبی بیان کرنا، تعریف کرنا، اس کی عدالت بیان کرنا، اس کے عادل ہونے کے بارے میں بتانا، اس کی سچائی ہونے کے بارے میں بتانا، اس کے سکہ ہونے کے بارے میں بتانا، ٹھیک ہے. سکہ مراد قوت حافظہ میں ماہر، ٹھیک ہے. تو سکہ ہونے کے بارے میں بتانا، ایسیکٹرا ایسیکٹرا. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ لفظ التعدیل کی یہ لفظ معنی ہے. اب اگر دیکھا جائے کہ تعدیل کی ڈیفینیشن کیا ہے تو تزکیۃ الراوی بانہ عادل او ضابط، یعنی راوی کی تزکیت، راوی کے بارے میں یہ چیز ایکسپلین کرنا، ٹھیک ہے، راوی کے حق میں یہ بات کرنا بانہ کہ یہ کہ وہ عادل ہے، او یا ضابط قوت حافظہ میں ماہر ہے. پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اس کے عیوب بیان کرنا جو اس کی عدالت پر، اس کی ثقاہت پر، اس کے حافظے پر اثر انداز ہوں. یہاں پر ہم نے کیا ایسی خوبیاں بیان کرنا جو کہ بتائیں کہ راوی عادل بھی ہے اور راوی حافظے کا پکا بھی ہے. یعنی علم تعدیل سے مراد راوی حدیث کے عادل ہونے کے بارے میں بتانا اور حکم لگانا کہ وہ عادل یا ضابط ہے، ٹھیک ہے. اب علم جرح و تعدیل ان دونوں کو اکٹھا کر کے اس کی ڈیفینیشن دیکھیں نا تو اس میں ہم پڑھتے ہیں العلم، ایسا علم یبحث فیہ کہ جس میں بحث کی جاتی ہے، الاحوال الروات، ٹھیک ہے، راویان کے احوال پر، ٹھیک ہے. گولتا بھی آ سکتا ہے لیکن جمع کا صیغہ ہے تو اس لیے میں نے پھیلی ہوئی تائے مبسوطہ یہاں پر لکھی. تو العلم ایسا علم کہ جس میں بحث کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، فیہ جس میں الاحوال حالات زندگی کے بارے میں، کس کے؟ راویان کے، جنہوں نے حدیث کو روایت کیا ہو، ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ چیز آپ نے پیپرز کے ایگزامز کے پرسپیکٹو سے بھی ذہن میں رکھنی ہے. جرح کی عربک ڈیفینیشن اس کی اردو، ٹھیک ہے، اور تعدیل کی عربک ڈیفینیشن اس کی اردو، اور علم جرح و تعدیل کی عربک ڈیفینیشن اور اس کی اردو، ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. علم جرح و تعدیل میں راویان حدیث کی عدالت و ثقاہت اور ان کے مراتب پر بحث کی جاتی ہے.
ٹھیک ہے، اب ان دونوں علوم کو جمع کیا تو ہم جرح میں اور تعدیل میں کیا پڑھتے ہیں، آیا کہ راوی جو ہے عادل ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ثقہ ہے یا نہیں ہے، ثقہ مراد اوتھینٹسٹی ہے اس میں، اس کی روایت میں یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ضابط ہے، قوت حافظہ میں ماہر ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے علم جرح و تعدیل میں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور سوال یہاں پر کریٹ ہوتا ہے، وہ اکثر اسٹوڈنٹس کہتے ہیں اسماء الرجال اور علم جرح و تعدیل دونوں ایک ہی ہیں، تو کہہ سکتے ہیں کہ دونوں بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آسانی سے سمجھانے کے لیے کہ یہ ایک ہی بات نہیں ہے، لیکن کہہ بھی سکتے ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی اسماء الرجال کیا ہے کہ راویان حدیث کے حالات، ان کے رہن سہن، ان کے نام، نسب، اساتذہ، تلامذہ یعنی ان کے شاگرد، کن کے راویان کے، ان کے استاد کون تھے، ان کے شاگرد کون تھے، ان کی عدالت، ان کی صداقت اور ان کے درجات کا پتہ چلانے کے علم کو علم جرح و تعدیل اور علم اسماء الرجال کہا جاتا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر تو ڈیفینیشن میں دونوں علوم کو بیان، سارے علوم کو بیان کرنے کے بعد نیچے جو بیان ہے وہ تو سیم ہے، یعنی کہ یہ ساری ڈیفینیشن ان دونوں پر صادق آتی ہے، تو دونوں ایک ہی ہوئے، تھوڑا سا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ فرق کیا ہے کہ علم اسماء الرجال میں راویان حدیث کے عام حالات پر گفتگو کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں علم اسماء الرجال یہ کیا ہے، اس میں الگ سے لیکچر میں بنا دوں گی، لیکن ابھی فوکس کریں جرح و تعدیل پہ، کیونکہ اس پہ ہمارا سبق کنٹینیو ہے۔ اور علم جرح و تعدیل میں روایات حدیث کی عدالت اور ثقاہت اور ان کے مراتب پر بحث کی جاتی ہے۔ اسماء الرجال میں کیا ہوتا ہے کہ عام حالات پر گفتگو کی جاتی ہے، لیکن جرح و تعدیل میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی عدالت، ان کی ثقاہت اور ان کے مراتب پر بحث کی جاتی ہے۔ یہ دونوں علم ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، نہ کہ ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس علم کو پڑھا تو اس کو سمجھنے میں کافی رہنمائی ملے گی، اس علم کو پڑھا تو اس کو جاننے میں کافی رہنمائی ملے گی۔ الغرض یہ کہ یہ دونوں علم اگر کوئی ان پر دسترس حاصل کر لیتا ہے، اگر کوئی ان پر کمانڈ حاصل کر لیتا ہے، اگر کوئی ان دونوں علوم کو جان لیتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تو اب تک جو ہم نے پڑھ لیا اس کی سمری آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں ود ریفرنسز اور کتاب کے حوالہ جات کے ساتھ، کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کلام عرب میں تحقیق و تفتیش اور کسی شخص کے احوال کے متعلق دریافت اور جو گواہی یا خبر دے رہا ہے اس کے متعلق معلومات کا حصول کیا کہلاتا ہے، جرح کہلاتا ہے۔ کتابی ڈیفینیشن ہے، علم میں اضافے کی نیت سے پڑھ لیجئے، جو اب تک آپ کو سمجھایا ہے وہ کافی ہے آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہونے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈیفینیشنز آپ کے سامنے، تاکہ اگر آپ نوٹس بنا رہے ہیں تو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ تعدیل کا لفظ عدل سے مشتق ہے، ڈرائیوڈ ہے، نکلا ہے، ٹھیک ہے، جو ظلم کی ضد ہے، ٹھیک ہے۔ اور عدل کا معنی کسی شے کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا، اور تعدیل سے مراد کسی کو عادل قرار دے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اصطلاحی طور پر کسی روایت کے راوی کو عادل اور قوی قوت حافظہ کا مالک قرار دینا تعدیل، اور کسی راوی کی قوت حافظہ یا اس کی کردار پر کسی ایسے ماہر فن کا طعن و اعتراض، ٹھیک ہے، جو تعصب سے بالا تر رہتا ہو، وہ جرح کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بہت اہم نکتہ ہے کہ ایسے ماہر فن کا طعن، یعنی کہ پہلے ڈیفینیشن پڑھ لیں پھر بتاتی ہوں، پھر بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی۔ اچھا، بہرحال راویوں کے حالات و قوائف پر لکھی جانے والی کتب جن میں راویوں کی تعدیل اور ان پر جرح کی جاتی ہے، کتب جرح و تعدیل کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کو ڈیفینیشن مل گئی کتب جرح و تعدیل کی، یعنی ایسی بکس جن میں جرح و تعدیل کی جاتی ہے، ان کے نیمز کیا ہیں، اور وہ فردر انشاءاللہ اس سیریز میں آگے ڈیٹیل آئیں گی۔ بہرحال یہ ریفرنسز بھی آپ کے سامنے ہیں ان ڈیفینیشنز کے۔ اب یہ جو پوائنٹ رہ گیا ہے نا کہ ماہر فن کا طعن و اعتراض، اس سے کیا مراد ہے، یعنی شرائط بھی ہیں جرح و تعدیل کی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اب اس کی ڈیفینیشن پڑھی تو ہم کسی بھی ایسے راوی جس نے حدیث کو روایت کیا ہے اس پر جرح یا تعدیل کا حکم لگا لیں میں اور آپ۔ ہم تو کسی نقطے میں ہی نہیں نا اپنے آپ کو رکھ رہے، کسی دائرے میں نہیں رکھ رہے، ہم کسی کیٹیگری میں لائے نہیں کرتے۔ بھائی ایسا شخص جو جرح کر رہا ہے یا ایسا شخص جو تعدیل کر رہا ہے، اس کا اپنا سٹیٹس کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اپنے لیے کیا شرائط ہے جن پر وہ پورا اترتا ہے تو وہ حق رکھتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کسی دوسرے راوی پر جرح یا تعدیل کا حکم لگا سکے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے، ماہر فن کہا جاتا ہے، جہاں جو اس ڈیفینیشن میں ہے۔ وہ شرائط کیا ہیں جرح و تعدیل کی، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے۔ پرسن جو کہ جرح و تعدیل کا حکم لگانے جا رہا ہے، اس کے اپنے لیے کیا شرائط ہے کہ جن پر وہ پورا اترے تو ہی وہ اس بات کا حامی ہو سکتا ہے، اس چیز کے قابل ہو سکتا ہے کہ وہ کسی پر حکم لگا سکے، کسی راوی پر، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے۔ اب تک کے لیکچر میں کوئی کنفیوژن ہے، یو کین آسک فریلی، کمنٹ سیکشن میں اپنا کویشچن چھوڑ جائیے گا،
اور میں کوشش کروں گی کہ آسان اور عام فہم انداز میں اس کا جواب آپ کو دے سکوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔